जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बशानी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, आज पाकिस्तान के अंदर 3 हमले हुए हैं, और तीनों ज़ाहिर बात है रबी अव्वल के हवाले से बड़ा इसमें जिसे आप कह लें कि बड़ा अफसोसनाक किस्म के वाक़यात हैं। कई दुनिया तो कह रही है, बच्चे पाकिस्तानी परेशान हैं कि ये कौन से मुसलमान हैं जो मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। और हम तो इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं, और इससे आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, डॉक्टर जयशंकर, वो अमेरिका में जाके तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और उनको फुल फ्लेज अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया है। वो अमेरिकी कांग्रेस के लोगों को मिले हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को मिले हैं 20 दिनों के बाद। मेरे साहब, 20 दिन पहले वो इधर आए हुए थे, इंडिया में आए हुए थे। 20 दिन के अंदर ही इतनी इंपॉर्टेंट उनकी मुलाकातें हो गई, और हमें दुनिया आज देख रही है कि दिस इज़ एन आइलैंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। बिल साहब, ये कॉन्टीन्यूसली इंडिया स्टेबिलिटी की तरफ है, और हम कॉन्टीन्यूसली इंस्टेबिलिटी की तरफ है। आप कैसे देखते हैं इस रेफरेंस को देखते हुए कि चाइनीज़ पैसा तो नाकाम हो गया पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट सी पैक वो नहीं दे सका। ये जो अरब वर्ल्ड से पैसा आएगा, उसको उसके बारे में बात कीजिएगा कि वो इंडिया में पैसा लेके जाएंगे तो वहाँ से तो लगता है कि रिटर्न आएगा। लेकिन पाकिस्तान में अगर इस तरह के हालात रहे, तो इस पे आप व्हाट 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 डू यू मेक ऑफ दैट सर, कि इंडिया को वो वेलकम कर रहे हैं और हमें वही 75 साल से एक ही कहानी है। देखें जी, ये तो इनएविटेबल कहानी है और थी। जिन चीज़ों के लिए आप तैयारी करते हैं, वो कहते हैं ना, जो बीज आप बोते हैं, जाहिर है उसको काटने भी पड़ते हैं। उसी तरह की एक्सपेक्टेशंस भी आती है कि आपको क्या मिलेगा। अब ये बुनियादी तौर पे इंडिया जो है वो क्यों इस सतह पे चला गया और पाकिस्तान क्यों दिन ब दिन दलदल में फंसता चला जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है पॉलिसियाँ हैं। और जैसा कि हमने कई अरसे से हम अर्ज कर रहे हैं कि देखें, पाकिस्तान के जिन हुक्मरानों ने ये डिसीजन किया ना कि उसने पाकिस्तान के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड है, बल्कि मैं कहूँगा अफगानिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चूँकि वहाँ भी वो अपना एक्सरसाइज करते रहे, जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड को जब इन्होंने अपने एसेट्स करार दिया, तो ये बात अलग है कि आप कितना जो है वो खुल के दहशत गर्दी की मजम्मत करते हैं और ये रोना रोते हैं कि जी हम तो दहशत गर्दी का खुद शिकार हैं, हमारे इतने लोग मारे गए, हमारा इतना कुर्बानी हो गई। लेकिन फिर इससे ये हकीकत नहीं बदलती कि दहशत गर्दी के बारे में आपकी असल पॉलिसी क्या है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, गुज़श्ता 20-25 सालों से जो भी कोई फैसला कुन किस्म का हुक्मरान है, वो कोई ना कोई नरम गोशा रखता है मुल्क के अंदर ऐसे गिरोहों के बारे में, जो कि किसी न किसी तरीके से अल्टीमेटली जाके एक्सट्रीमिज्म के साथ जुड़ते हैं। बेशक उन्होंने दहशत गर्दी की कार्रवाई में हिस्सा ना लिया हो, लेकिन एक्सट्रीमिज्म इटसेल्फ एक वही चीज़ है जो बिलाखिर आपको किसी न किसी सतह पे जाके उस प्रोसेस के साथ जोड़ती है। और उसके नतीजे में देखें, ये जैसे कि कल कोर्ट में भी डिस्कस हुआ, और कितना एक एम्बेरसिंग शक्ल इख्तियार कर गया वो जो धरने वाली बात थी, जो इस्लामाबाद धरने की। तो उसमें है क्या कि आपने जो है वो सैकड़ों ऐसे ग्रोह पैदा कर लिए पाकिस्तान के अंदर, जो सरकारी फंडिंग पे पलते रहे, जिसको आप खुफिया फंडिंग कह लें या जिस तरीके की भी कोई फंडिंग कह लें, रिलीजियस फंडिंग कह लें। और उन्होंने जो है वो इतनी तरक्की कर ली और इतनी अपनी जड़ें मजबूत कर ली कि वो स्टेट को जो है वो आंखें दिखा के अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे ले आने पे मजबूर करने के काबिल हो गए, और ये उन्होंने किया। अब इसके बावजूद आज तक आप मुझे एक मिसाल दे दें जिसमें कि स्टेट ने प्रॉपर तरीके से एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कोई उस तरह की ताकत इस्तेमाल की हो, या उस तरह का एक क्लियर किस्म का ऑपरेशन जो आप कहते हैं किया हो, जो कि ये दहशतगर्द स्टेट के खिलाफ करते रहे हैं मुख्तलिफ शक्लों में और मुख्तलिफ नामों के साथ। अब ये देखें ना, 3 वाक़यात हुए हैं, 3 की अपनी अलग अलग बैकग्राउंड है, और आप उनको ज़ाहिर डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे जाके जुड़त कहाँ होती है कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर एक शेल्टर के अंदर
کسی نہ کسی طریقے کی فیسیلیٹیشن کے اندر رہ کے، کسی نہ کسی طریقے کی سوشل اور اکنامک امداد لے کے، تو یہ جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کرتے رہے۔ آج تک جو 2-3 آپریشن بڑے ہوئے پاکستان ملیٹری کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف، زیادہ تر جو ہے وہ پختونخوا میں آپ دیکھیں کہ ان کا پس منظر بھی ڈیفرنٹ تھا، ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹیکل بھی کیا گیا، اور اس میں آج تک بھی یہ کوشچن مارک موجود ہے کہ وہ کس طریقے سے کنکلوڈ ہوئے، اس میں کن لوگوں کو جو ہے وہ ایک طریقے سے کلین کر کے تو سوسائٹی میں ڈال دیا گیا، اور کن لوگوں کو مار دیا گیا، یہ ساری چیزیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو پروسیس تھا، یہ چونکہ بنیادی طور پہ غلط پروسیس ہے اور ایک کنفیوژن کی پالیسی کا نتیجہ ہے، ایک طرح کی جو ہے وہ غلط کنفیوژن کیا بلکہ ایک غلط سیٹ کی ہوئی پالیسی جی کہ یہ لوگ ہمارے کام کے لوگ ہیں۔ دنیا کے کسی ریاست میں آپ جو ہے وہ ایک قانون وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ساتھ اس طرح کے خود رو قسم کے گروہ جو ہیں ان کو آپ اس طرح کی کریڈیبلٹی اور ویٹ نہیں دے سکتے جو پاکستانی ریاست نے دیا۔ تو اس کے نتیجے میں آج یہ جو سچویشن ہے سر یہ پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے خون خرابہ ہو رہا ہے، اور بعض حالات میں تو انہوں نے ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے منسٹرز اور اس طرح کے لوگوں سے جو ایکسٹارشن کی جا رہی ہے، پتہ وصولی ہو رہی ہے، جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ عملداری قائم کی ہوئی ہے مختلف دیہاتوں میں اور مختلف جگہوں پہ، تو یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ یہ جو لوگ ریاست نے اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے اس طریقے کی اس طرح ان کو بوسٹ اپ کیا اور ایک ویٹ دے دیا، یہ اب ریاست کے لیے جو ہے ایک مصیبت بنتے جا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ویٹ تو دیتے جا رہے ہیں، لیکن برس صاحب ایک ابھی جو پوزیشن ہے اس میں ریاست تو بڑے فورسفلی لڑ بھی رہی ہے۔ آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی کہ کوئی نہ کوئی ایسا حکمران آتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی نرم گوشہ ضرور ہوتا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب نے 30-40 ہزار لوگوں کو اندر لے لیا، اور پچھلے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم لڑ رہے تھے، اور اس میں شاید ایک طبقہ وہ بھی ہے پاکستان کے سیاستدانوں میں وہ جو سمجھتا ہے یہ تو فوج کا مسئلہ، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، آپ جانیں یا جو بھی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے طالبان کو، ٹی ٹی پی کو یار ہم تو آپ کے خلاف بولتے نہیں ہو، ہم پہ کیوں حملے کرتے ہو؟ تو یہ جو اپولوجسٹ ایک نیریٹو پاکستان میں سیاستدانوں کا رہا ہے کہ بھائی یہ صرف فوج کرے، ہم تو اس سے باہر ہیں اور ہمیں ان چیزوں میں نہ گھسیٹا جائے۔ لیکن بر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح فوج اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اسٹیٹ کے بہت سارے جو کام ہے وہ اپنے ذمے لے لیے ہیں، اکانومی بھی ہے، گورننس بھی ہے، انسٹیٹیوشن میں بھی چلے گئے، تو ابھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ملٹری تو از کمپلیٹلی ڈے اینڈ نائٹ ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ آل دیز گروپس؟ لیکن مسئلہ افغانستان میں ہے کہیں پہ، جو وہ افغان طالبان ہے وہ تمہاری سننے کو تیار نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں پاکستان کی سنیں، اور پاکستان ظاہری بات ہے انڈیا پہ الزام لگاتا ہے کہ جی انڈیا وہاں سے چیزیں کر رہا ہے۔ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ کہ وہ فوج تو کہتی ہے ہم تو جانیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں فائنینشیل اسٹیبلٹی آئے، ہم تو ہر صبح شام دوپہر لگے ہوئے ہیں، یہ افغانستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر the ones who are problem creators۔ دیکھیں یہی تو اصل پرابلم ہے نا کہ یہ ایک ہی پالیسی کے دو رخ ہیں۔ ایک تو ہم نے بات کی کہ کس طرح اس طرح کے گروہ جو ہیں ان کی اپیزمنٹ کی پالیسی یا ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ایسٹ بنا کے تو تحفظ دینے کی پالیسی جو ہے، یہ اس کا بیک فائر ایک طرح کا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ یہ اب اگر چاہیں بھی تو ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح پاکستان کی جو ہے وہ فیلڈ قسم کی افغان پالیسی تھی، اس کے نتیجے میں اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ اب پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ یہ اب دیکھیں ڈے ون سے پاکستان میں مختلف انالسٹ، مختلف تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی پالیسی افغانستان کے بارے میں قطعی طور پہ غلط ہے، اور اس میں وہ جس طریقے سے اپنے پوائنٹ سکیورنگ کرنے چاہتے ہیں کہ جی افغانستان کی حکومت ہمارے اثر میں ہے، ہم وہاں پہ جو ہے وہ اپنا انفلوئنس کسی نہ کسی طریقے سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، اور جس طریقے سے گزشتہ 4-5 سالوں میں جو ہے وہ 3 سالوں میں بلکہ جو گزشتہ حکومت نے جس طریقے سے ان کی ایڈوکیسی کرنے کی کوشش کی انٹرنیشنل فورمز پہ،
اور ان کو تسلیم کرانے کے لیے جو زور لگایا، تو اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، یہ ایک انلیجیٹیمیٹ ان لافل قسم کا رجیم ہے جو زبردستی افغان عوام پہ بندوق کے زور پہ مسلط ہو گیا ہے، اور انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے بار بار آپ کو ریئلائز کرایا ہے کہ وہ کسی طرح کی کوئی انٹرنیشنل لا، کوئی لوکل لا، کوئی ہیومن رائٹس، کوئی ڈیموکریسی، کوئی جینڈر کا ایشو، کسی چیز پہ آپ سے اتفاق نہیں کرتے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے اتفاق کرتے۔ تو ان کی سپورٹ آپ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں گھما پھر آ کے تو آخر نوبت یہاں پہنچی کہ بالآخر پاکستان کو اس سے ایک طریقے سے ایک ذلت کا سامنا ہی کرنا پڑا نا، کہ جب آ کے اتنا عرصہ ضائع کرنے کے بعد آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ جی افغانستان میں تو حکومت ہی کوئی نہیں ہے، وہاں تو دہشت گردوں کا راج ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ آپ کے جو خلاف جو لوگ دہشت گردی میں انوالو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جو ہے افغان حکومت بھی آپ سمجھ لیں انہی اثاثوں میں سے ایک تھی جو پاکستان نے بہت بڑی قیمت ادا کر کے تو ان کو سیو کرنے کی کوشش کی، تو وہ جو ہے اس نے پھر اپنا رنگ دکھایا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ نہ صرف یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کا کسی قسم کا کوئی ٹریڈ، انویسٹمنٹ، بارڈرز کا ایشو، جتنے بھی پرانے آؤٹ سٹینڈنگ قسم کے ایشو ہیں، نہ تو آپ وہ ایڈریس کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی بھی طریقے سے آپ افغانستان کو، جیسا کہ یہاں کے کچھ رولنگ ایلیٹ کی خواہش تھی کہ ہم استعمال کر کے تو انٹرنیشنل بارگیننگ کریں گے کہ جی ہم افغانستان کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ اس کے بدلے میں ہماری یہ مدد کریں یا وہ کریں، تو اس میں بھی دنیا جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، چونکہ بہرحال جو افغان ہیں اس معاملے میں وہ چین کے ساتھ بھی اسی طرح کے کر رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت بڑے پیمانے پہ موجود ہیں، تو وہ جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں سب کے ساتھ، جس کے نتیجے میں آپ آ کے پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک دیوار کے ساتھ لگ گیا کہ ایک تو جو ڈپلومیٹک آئسولیشن میں آخری ملک جو بچا تھا جو ہے وہ کابل شہر، جہاں پہ آپ جو ہے وہ کوئی دورہ کر سکتے تھے، تو وہ بھی جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اب ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہے بڑی خطرناک بات ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ ہے پالیسی چینج، اور پالیسی چینج ونس اینڈ فار ایور، کہ ایک دہشت گرد جو ہے وہ دہشت گرد ہے، وہ کیا اس کا فرقہ ہے، کیا اس کا مذہب ہے، کس طرح کے خیالات وہ رکھتا ہے پاکستان کے بارے میں، یہ چیزیں irrelevant ہیں، اور ان کے خلاف آپ ایک باقاعدہ جو ہے وہ فورس استعمال کریں، دوسرے جو ذرائع استعمال کر کے ان کو نیوٹرلائز اگر آپ نہیں کرتے مکمل طور پہ، اور اسی طرح ان کو پھر آخر کسی نہ کسی طریقے سے بچا کے تو کنارے کرتے رہیں گے، تو یہ پرابلم کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جی میرے صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے صاحب ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب لنڈن میں BBC کو انٹرویو دے رہے تھے، بڑا مشہور صحافی ہیں ثقلین امام، تو انہوں نے سوال کیا کہ پاکستان میں ایک ایشو ہے انفورس ڈسپیرنسز کا، کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ریاست نے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے، کئی لوگ کہا جاتا ہے ان میں سے مارے جا چکے ہیں، اور کئی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو خود ہی غائب ہیں لیکن وہ ان کو ریاست کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دس از واٹ دا اسٹیٹ سیز۔ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان کا علاقہ بلوچستان ہے ہمارا صوبہ، اس میں صرف 50 لوگ ایسے ہیں جو کہ لاپتہ ہیں۔ ساتھ ہی اگلے سانس میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بھارت کا جو علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر، اس میں 8,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ تو جرنلسٹ نے ان سے روکا اور کہا کہ میں پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں، میں بھارت کے وزیر اعظم سے بات نہیں کر رہا۔ تو جب میں ان سے بات کروں گا تو ڈیفینیٹلی میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ وہ 8,000 لوگ جو ڈسپیئر ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ یہ جو کویسچن ہے کہ کئی لوگوں نے، کل زاہد حسین صاحب ایک پاکستان کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ڈان میں آرٹیکل لکھا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کو ان چیزوں میں نہیں گھسنا چاہیے جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، یا وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب اس طرح کے موقع پہ آپ ایک سمجھتے ہیں کہ آپ بھارت پہ ڈال دیں گے تو آپ شاید نکل جائیں گے، تو ظاہری بات ہے ایشو تو وہیں پڑا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، وہ 50 ہوں، 100 ہو، 200 ہوں، لیکن ایک بڑا جینون سا ایشو ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ریاست نے بہت ساری
لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کیا ہے، بہت سے لوگ ریلیز بھی کیے ہیں، لیکن یہ ایشو موجود ہے. تو وٹ ڈو یو میک آف دس، وہ جو انہوں نے پاکستان اور بلوچستان اور مقبوضہ کشمیر کا جو انہوں نے موازنہ کیا؟ دیکھیں جی، پھر پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ایک خوفناک قسم کی بات ہے کہ جب پاکستان کے حکمران جو ہیں، وہ جو کوئی بھی ہو ڈیفرنٹ سٹیجز پہ، ایک دم جو ہے وہ اپنی جو غلطیاں ہیں، اپنے جو جرائم ہیں، فورس جو ڈس اپیئرنس ہے یا کسی کو زبردستی اٹھا کے لے جانا ان لا فلی، ان کانسٹیٹیوشنلی اور ایکسٹرا جوڈیشلی، ان کو آپ اس طریقے سے ٹریٹ کرنا جو ہے از اے کریمنل ایکٹ. تو اس کو آپ جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کسی دوسرے ملک کی مثال دیں، اور اس میں بھی کوئی کریڈیبلٹی کا وہ ایشو جو ہے نہ ہو آپ کا، چونکہ وہ بھارت کا بالکل ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ایک پورا ایک لمبی 30 سال سے ایک کہانی چل رہی ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، اس پہ باتیں ہوئی ہیں. جب وہ اس پہ بات ہو تو آپ اس پہ بات کریں. آپ سے کوئی سوال کرے جناب اپنے ملک کے اندر ایڈمنسٹریشن کا یا قانون کا یا آئین کی عملداری کا، تو آپ مثال دیں جی کہ بھارت میں یہ ہو رہا ہے. یہ کس قسم کی مینٹلٹی ہے؟ اور اسی طرح کے لوگ اس ملک پہ مسلط ہوتے رہے گزشتہ جو ہے وہ نصف صدی سے، اور اسی طرح کے لوگوں نے اس ملک کی یہ حالت بنا کے رکھ دی. یعنی یہ کس قسم کا جواب ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ذمہ دار کریڈیبل شخص کو اٹھا کے دیکھیں، تمام جو آپ کے ملٹری چیف سے لے کے آئی ایس آئی چیفوں سے لے کے تو سپریم کورٹ کے ججوں تک سے لے کے تو جتنے بھی کریڈیبل آپ کے جرنلسٹ ہیں پاکستان میں، ان سب نے اتفاق کیا کہ بلوچستان میں ڈس اپیئر لوگ جو ہے ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. وہ کو 5,000 سے لے کے 50,000 کے درمیان کی باتیں کر رہے ہیں، اور جس پہ بہت بڑا اتفاق بہت لوگوں نے تسلیم بھی کیا. یہاں تک بھی نوبت آئی کہ کئی لوگوں نے کہا جی ہم نے ان کا حل کر دیا ہے، ابھی چھوڑ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں جس سے کوئی ڈینائی کرے. جب آپ کا ایک پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ ہم سارے جو ڈس اپیئرڈ پیپل ہیں ہمیں پتہ ہے کہاں ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کلیئر سی بات ہے. اب اس میں ایک کیئر ٹیکر آدمی جس کا نہ کوئی کسی طریقے سے بھی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے، وہ خواہ مخواہ کا جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سپوک پرسن بننا شروع ہو جائے اور ہر چیز کو جا کے تو بھارت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی کی انتہا ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ٹریجک قسم کا مسئلہ ہے. کسی بھی ملک میں جہاں کے آئین اور قانون موجود ہے، اس میں کسی بھی قوت کو قطعاً یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی آدمی کو اس طرح اللیگلی جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے اور اس کو ڈس اپیئر کر دے، اس کو جو ہے وہ مار دے یا اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کرے. یہ مطلب ہے بہت ہی گھناؤنے قسم کے جرم ہیں جو تاریخ میں باقاعدہ جو ہے گھناؤنے ترین جرائم کی فہرست میں شامل کیے گئے، اور دنیا نے اس سے اتفاق کیا ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ ڈس اپیئرنس پاکستان کے علاوہ کہیں کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ لاطین امریکہ کے کچھ ملکوں میں اس طرح کا سپریشن اور ڈس اپیئرنس وغیرہ کے معاملات ہوتے تھے. یہ اب چند ایک ملکوں میں سے ایک رہ گیا ہے پاکستان. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایڈریس کریں کہ جناب یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اور ایز اے پرائم منسٹر کم از کم آپ سے کوئی کوشچن کرے. یہ ثاقلین امام صاحب نے جو کوشچن کیا بہت ہی جسٹیفائیبل کوشچن تھا، اور جو کومنٹ کیا وہ تو بہت ہی زبردست کومنٹ ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ بھارت کے سپوک پرسن کیسے بن گئے کہ وہاں کتنے ڈس اپیئر ہیں. بھارت میں تو اور بھی بہت چیزیں ہیں. بھارت کو جو ہے اس وقت جو ہے وہ $37 ٹریلین کی اکانومی ہے. تو آپ کی اکانومی کتنی ہے؟ 3.7 جی 3.7 ٹریلین بالکل. ہاں ایگزیکٹلی. اور یہ جو آپ کا فارن ریزرو کتنا ہے اور ان کا کتنا ہے، آپ کی انکم کتنی ہے، وہ کتنی ہے. اگر آپ ایک دم جو ہے وہ بھارت کے ساتھ اتنا ہی جو ہے آپ عشق میں مبتلا ہو گئے کہ ہر چیز کو اس سے کمپیئر کریں، تو پھر یہ چیزیں بھی تو کمپیئر کریں نا سر، کہ بھائی یہ ہم کہاں رہ گئے اور بھارت کہاں چلا گیا. آپ نے کون سے نکالا؟ ڈس اپیئرنگ پرسن کو کمپیئر کر رہے ہیں. اور یہ بھی جو انہوں نے کوٹیشن دی ہے وہ غلط دی ہے. وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 8,000 لوگ جو ہیں وہ مختلف جیلوں میں بند ہیں، جو 2019 کے بعد اریسٹ کر کے بھارت کی مختلف جیلوں میں بھیج دیے گئے تھے.
ڈس اپیئرنس کا کیس اس سے پہلے والا کیس ہے جو ملیٹنسی کے دوران ہوا تھا، اور اس پہ بڑی انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈیبیٹس ہوئے ہیں، لے دے ہوئی ہے، وہ بالکل ایک اس پرسپیکٹیو میں رکھے بغیر اس کو کوئی آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ سچویشن ایک الگ ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اس طرح آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں ظاہر نہیں کمپیئر کر سکتے کہ جی ہمیں بھی چونکہ بھارت میں ڈس اپیئر ہوئے اس لیے آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں، یہ کو کہنے کی بات ہے۔ مطلب میں حیران ہوں کہ یہ جو ہے اس طرح کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس سیٹ پہ، تو اس کے آدمی سوائے افسوس کے کیا کر سکتا ہے؟ بند گلی سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے۔ ویسے یہ سارا کیئر ٹیکر کا جو نظام ہے یہی دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کیوں یہ رکھا ہوا ہے، صرف ملک کو مزید ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ رکھا ہوا ہے۔ 75 سال میں ہم اتنا بھی ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے کہ جو حکومت موجود ہے وہی انتخابات کرا سکے۔ ایک پراپر ایک کیئر ٹیکر نظام لے کے آنا پڑتا ہے انفارچونیٹلی۔ نہیں، اعتماد اب کیسے کریں گے جب ایسے لوگ ہوں گے، جب ایک پرائم منسٹر ٹائپ آدمی جو ہے وہ اس طرح کا جواب دے گا ایسے سوال کا، تو اعتبار آپ کہتے ہیں جی اداروں پہ نہیں کرتے، اداروں پہ اعتماد ہوتا ہے بندوں کے تھرو ہوتا ہے نا، جو ان کو رن کر رہے ہیں۔ تو بندے کی جو کوالٹی ہے وہ اگر یہ ہے تو آپ کیسے اعتبار کریں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح، آپ نے صحیح کہا، پرائم منسٹر ٹائپ بندہ بھی اگر یہ کہے تو پھر ظاہری بات ہے یہ کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ برسٹر احمد بشانی صاحب سے آپ کا شکریہ جناب۔